अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान हमाद रज़ा के साथ। पाकिस्तान में पिछले 6-7 महीने से एक ज़लज़ला आया हुआ है और पाकिस्तान की इकॉनमी उस वजह से मुश्किलात का शिकार है। मुसलसल मईशत जो है वो नीचे जा रही है और एक क़यास की कैफियत है जो इस पाकिस्तान में मौजूद है और अवाम भी शश व पंज में है कि कुछ समझ नहीं पा रहे कि इस मुल्क के अंदर हो क्या रहा है। कभी साइफ़र का मसला, साइफ़र के बाद ऑडियो लीक्स आ जाती हैं। उसी दौरान ही जो माशाल्लाह हमारी हुकूमत है वो ख़ुद ही कानून साज़ी करके अपने केसेस जो हैं वो ख़त्म करा रही है और निज़ाम सारा तलवट हुआ है और दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये सब कुछ जो हो रहा है इसकी वजह क्या है? इसकी वजह सिर्फ एक है, वो है इमरान खान। ये जो निज़ाम पाकिस्तान के अंदर 75 साल से चल रहा था, तो इसके अंदर इमरान खान जो है वो निज़ाम की से बाहर का आया हुआ बंदा है और वो निज़ाम के अंदर जो है ना वो फिट नहीं हो पाया। तो अब उसको अलग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अलग जो है अब वो नहीं हो सकता क्योंकि आवाम जो है उसके साथ खड़ी हो गई। अब मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोपेगेंडे किए जा रहे हैं, कभी कुछ कहा जाता है, कभी कुछ कहा जाता है। कभी किसी की वजह से कोई भी तरीके से किसी भी तरीके के साथ इसको ना इमरान खान को नीचे गिराया जाए और इस निज़ाम से इसकी जान छुड़ाई जाए, इमरान खान इस निज़ाम से निकल जाए। तो इमरान खान ही क्यों मसला है, इसकी समझने के लिए आपको ज़रूरी है समझना कि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा जो सियासत का निज़ाम चल रहा है और जो इस वक्त पाकिस्तान जो बचा खचा पाकिस्तान था मशरक़ी पाकिस्तान के बाद जो हमसे अलग हो गया, तो उसके बाद जो निज़ाम आगे चला या वो डिक्टेटरशिप थी हमारे जो हमारे ऊपर सवार रही, या उसके बाद जो पार्टियां भी बनी वो सारी की सारी जो थी वो इस्टेब्लिशमेंट के थ्रू ही सियासत के अंदर आई। ये चाहे आप भुट्टो साहब को ले लें, भुट्टो साहब भी थे, वो अयूब खान के दौर के अंदर उनको मिला ये कि वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बने और उसके बाद ही उनका जो रोल था आगे बढ़ता गया और वो पीपल्स पार्टी बनी। इसी तरह ये तो जो PMLN है इसका तो बड़ा एक सीधा सीधा खाता यही है कि इसने तमाम जो है अपना जो दौर शुरू में जो इस्टेब्लिश हुई है और ये शुरू हुई सियासत इनकी, तो ये सारी की सारी इस्टेब्लिशमेंट के नीचे ही थी। और जनरल ज़िया-उल हक के दौर में पहले नवाज शरीफ साहब वज़ीर ख़जाना रहे, उसके बाद जनाब वज़ीर आला बन गए। वज़ीर आला बनने के बाद पार्टी इस्टेब्लिश हुई, फिर PP के ख़िलाफ़ जो थी क्योंकि PP एंटी इस्टेब्लिशमेंट हो चुकी थी उस वक्त, तो PP के ख़िलाफ़ इनको रोल प्ले किया इन्होंने और इस्टेब्लिशमेंट ने पूरी कोशिश की कि भाई बेनज़ीर भुट्टो को अलग रखा जाए। लेकिन ये तमाम जो पार्टियां हैं इनका बैकग्राउंड ये है कि ये इनकी मतलब बेजद्दी पुश्ती ये काम अब शुरू हो गया है। भुट्टो साहब थे, भुट्टो साहब के बाद बेनज़ीर आ गई, बेनज़ीर के बाद अब बिलावल है, जरदारी साहब हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो जो PMLN है वो भी अब ख़ानदानी जमात बन चुकी है और एक निज़ाम के अंदर की जमात जिन्होंने पैसा कमाया सियासत के अंदर ही आकर। कुछ पहले थोड़े पैसे थे लेकिन उसके बाद ज़्यादा पैसा इनके पास आ गया और इसी तरह इनका सर सूख बढ़ता गया। इमरान खान इन तमाम चीज़ों से बाहर की पैदावार थी। वो एक क्रिकेटर था, क्रिकेट से रिटायर हुआ, उसके बाद उसने कुछ फलाई काम किए जिसमें अब शौकत खाना बनाया उसने, उसके बाद उसने यूनिवर्सिटी भी बनाई और उसने फिर ये सियासी जमात खड़ी की जो शुरू में अब देखें कितनी लंबी स्ट्रगल है उस बंदे की। और वो बंदा ज़िद्दी है आप कह सकते हैं, या वो एक जद मुसलसल करने वाला बंदा है कि वो पीछे नहीं हटा। शुरू में ताने भी मिले, ये टांगा पार्टी है, इसके साथ बंदा कोई नहीं है, तो बड़ा अरसा से स्ट्रगल की। फिर जाके 2018 के अंदर जो इलेक्शन होता है उसके दौरान पीछे बड़ा टाइम गुजरा, जो स्ट्रगल होती रही। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को लाने में भी उसका हाथ था। लेकिन मेरी नज़र में ये अगर सोचा जाऊँ, मैं समझता हूँ इस बात को सोचा जाए अगर तो इसके बारे में अगर आप गौर करेंगे तो इमरान खान काफ़ी सफ़र तय कर चुका था। बस ये हुआ 2018 के अंदर, जो मैं समझता हूँ, मेरा जो तज्ज़िया है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने कोई किरदार अदा किया भी है तो वो ये था कि इमरान खान जो थे वो चोटी के करीब पहुँच चुके थे, तो वहाँ से इस्टेब्लिशमेंट ने हाथ बढ़ाकर उनको ऊपर बिठा दिया। सिर्फ इतना किरदार इनका है। अब ये बंदा क्योंकि इस निज़ाम से बाहर था, ना ये कोई वडेरा है, ना ये इसने कोई इसकी बड़ी कोई इंडस्ट्री है कि बहुत बड़ा इसने एम्पायर खड़ा कर दिया हो,
کہ بڑے بڑے کارخانے لگے ہوئے ہیں، بڑی بڑی صنعتیں لگی ہوئی ہیں، وہ بھی سین نہیں تھا اس کا۔ تو یہ سسٹم سے بالکل الگ بندہ آیا تھا۔ اب وہ آ کر بیٹھ گیا، شروع میں بڑا اچھا ٹائم گزرا، لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ جو ہے ایسے بندے کو کم ہی گوارا کر پائے گی پاکستان کے اندر، کیونکہ یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کا بہت دبدبہ ہے اور وہ کوشش کرتی ہے کہ ہمارے سامنے کوئی اس طرح کھڑا نہ ہو پائے۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ ایک جب اسٹیبلشمنٹ کے کو نظر آنا شروع ہوا کہ عمران خان جو ہے وہ آزاد فیصلے کر رہا ہے اور ہمارے وہ جو ہے نا پریشر میں بھی نہیں آتا اور اپنی منمانی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی مثال جہاں سے اختلاف شروع ہوا وہ آپ کو پتہ ہے کہ جب آئی ایس آئی کے چیف جو چینج ہو رہے تھے اس وقت خان صاحب کا اختلاف تھا اور وہیں سے یہ پھڈا ہونا شروع ہوا۔ اسی دوران ہی امریکہ کا بھی مسئلہ تھا، کیونکہ یہاں پر افغانستان کی جو تھی وہ وار ختم ہوئی تھی اور امریکہ یہاں سے گیا، لیکن اس کو پھر اڈے بھی چاہیے تھے، سارا نظام چاہیے تھا، لیکن عمران خان نے ایک اپنا ایک جو ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا تھا وہ یہ تھا، جو پروسیجر اچھا ہے پروٹوکول کے حساب سے، وہ یہ تھا کہ پاکستان کے اندر کوئی بھی سرنڈر آ جائے، کوئی بھی ان کا تھرڈ کلاس بندہ بھی آ جائے، مثلا کوئی سرکاری ملازم آ جائے 20ویں 18ویں گریڈ کا 19ویں گریڈ کا، کوئی فارم سیکرٹری آ جائے، تو یہاں پر ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب اس کو ملاقات ان کے ساتھ ہوتی تھی ان کی، ٹھیک ہے، جو بھی سینیٹر آ جائے یا آپ کوئی فارم سیکرٹری کہہ دیں، جو بھی آتا تھا۔ تو لیکن پروٹوکول کے حساب سے ملک کی عزت یہی ہوتی ہے کہ جو آپ کا پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، وہ اپنے کم از کم ہم رتبہ بندے سے یا اس سے ایک لیول کم پہ کسی کو ملے تو ملے، ضرورت سمجھے تو، نہیں تو اپنے ہم پلہ لوگوں سے ہی ملتا ہے۔ عمران خان صاحب نے یہاں اسٹینڈرڈ پہلی دفعہ یہ لے کے آئے تھے کہ جب تک وہ پاکستان کے وزیر اعظم رہے ہیں انہوں نے کسی بھی امریکی کے ساتھ جو اس کے ہم پلہ نہ ہو ان کے ملاقات تقریباً نہیں کی انہوں نے۔ اسی طرح یہ جو سی آئی اے کے چیف آئے تھے اس وقت، وہ بھی ملاقات کا ٹائم مانگتے رہے لیکن ٹائم نہیں دیا گیا۔ تو عمران خان نے یہ پروٹوکول رکھا تھا کہ اگر ہاں آپ کا فارن سیکرٹری ہے تو وہ آ کے ہمارے وزیر خارجہ سے آ کے ملے اور ان سے ملاقات کر کے بات کرے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی آئے منہ اٹھائے بھاگا ہے اسی طرح کے پرائم منسٹر ہاؤس میں داخل ہو جائے، جی ہم ملاقات کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ پروٹوکول کے بالکل خلاف تھا۔ تو اس نے اپنے اسٹینڈرڈ مینٹین کیا ہوا تھا اور صحیح کیا ہوا تھا، اور یہی طریقہ کار ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ان کو ضرورت پڑی تو انہوں نے تھوڑا پریشر بھی ڈالا۔ یہ تو اسٹیبلش بات ہے ہمارے پاس کہ وڈے مانگ رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم یہاں سے دہشت گردی کے خلاف افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں، لیکن افغانستان کے اندر جو بھی کچھ ہو رہا تھا اس کو موٹا الزام بھی کئی دفعہ وہ ٹھہراتے رہے ہمیں کہ بھائی یہ پاکستان کی وجہ سے جو ہمارے ساتھ ہوا ہے اس وجہ سے ہوا۔ بہرحال جو بھی تھا، اس دوران عمران خان نے روس کا وزٹ بھی کر دیا۔ پہلے ہی ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا عمران خان، لیکن پھر وہ روس کا وزٹ جو ہوا اس کے بعد مزید مشکلات بڑھ گئی۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ اسٹیبلشمنٹ ہماری بھی اس تمام کھیل کے اندر شامل تھی، لیکن یہ ضرور تھا کہ ان کا کام تھا اگر بیرونی مداخلت کے ساتھ یہ ہو رہا تھا سارا کچھ، تو اپنے وزیر اعظم کو پروٹیکٹ کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس جمہوریت کی حفاظت کرنا ان کا فرض تھا، جنہوں نے ادا نہیں کیا۔ اب سائفر کی بات لیں، سائفر بھی ایک جو ہے وہ حقیقت ہے۔ اس کے لیے دو تقریباً سیکورٹی کونسل کے اجلاس پاکستان میں ہو چکے ہیں۔ پہلا جو اجلاس تھا اس کو ہیڈ کیا عمران خان صاحب نے، اور دوسرا اجلاس جو تھا وہ جو وزیر اعظم شہباز شریف نے اس کو ہیڈ کیا۔ اس کے اندر سفیر بھی باہر سے جس نے سائفر لکھا تھا، جو میٹنگ ہوئی تھی اس کے نوٹس جو بنے تھے اور تمام جو ریکارڈنگ ہوئی تھی اس کی جو لکھی گئی تھی، وہ کوڈڈ ورلڈ میں، مطلب وہ ایک خفیہ ہمارا کوڈ ہوتا ہے سفارت خانوں کا، وہاں سے وہ ہمارے پاس یہ یہاں پہ پہنچا تھا۔ تو اس کے اوپر دونوں سیکورٹی کونسل اجلاسوں کے اندر جو بہت پاکستان کی ہائی اسٹینڈرڈ اجلاس ہوتا ہے سیکورٹی کونسل کا، جس کے اندر آپ کا آرمی چیف ہوتا ہے، جس کے اندر نیول چیف ہوتا ہے، ایئر چیف آف سٹاف ہوتا ہے، ایئر چیف ہوتا ہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ہوتے ہیں اس کے اندر، تو اس کے علاوہ سیکرٹری خارجہ ہو گئے، وزیر خارجہ ہو گئے، اور پرائم منسٹر بھی ہوتے ہیں۔ تو یہ مطلب ایک مکمل باڈی تھی۔ تو پہلا اجلاس جو تھا اس کے اندر انہوں نے جناب وہ سائفر جو تھا وہ موجود تھا، اس کی اہمیت کو تسلیم کیا، اور یہ کہا گیا اس سیکورٹی کونسل کے اجلاس کے اعلامیہ میں کہ جی یہ بیرونی مداخلت تھی اور ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو سائفر ٹیمپر کر دیا گیا، یہ بھی ایک ادھم مچایا جا رہا ہے۔ سائفر ٹیمپر کیسے ہو سکتا ہے کہ جب وہ اتنے لوگوں کے پاس جاتا ہے، جب وہ سائفر پاکستان میں اتنے لوگوں کے پاس تقسیم ہوا،
تو کیا آرمی کے لوگ جو تھے یا جو سیکورٹی ہماری ایجنسیوں کے لوگ ہیں کیا وہ اس طرح کے نکمے ہیں کہ ان کو نہیں پتہ چلا؟ اور پھر آپ نے بیرون ملک سے ہمارا سفیر بھی جو ہے جس نے سائفر لکھا تھا اس کو بھی آپ نے بلا لیا۔ اب یہ کہانی چل رہی ہے کہ یہ جی ریکارڈنگز آ رہی ہیں، آڈیو لیکس ہو رہی ہیں۔ یہ تمام جو مسئلہ پاکستان میں کھڑا ہوا ہے، یہ سوچیں آپ ذرا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اصل مسئلہ جو حقیقت میں آپ کو بتاؤں تو پاکستان کی عوام کو یہاں پہ بے وقوف سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے تمام طاقتور جو ہمارے ادارے ہیں یا اس کو سمجھے کہ طاقتور جو ہمارے پلرز ہیں پاکستان کے اندر، وہ تمام یہی سمجھتے ہیں، چاہے اس میں پارلیمنٹ بھی شامل کر لیں آپ، تو یہ تمام یہی سمجھتے ہیں کہ عوام جو ہے نا وہ تو بے وقوف ہیں، پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو، تو پاکستانی عوام گونگلو ہیں، اور ہم ان کو جس طریقے کے ساتھ چاہیں ان کو بس پھیر لیں گے اور ان کو بس بہلا کے ان کو بس پھٹکا کے ہم بس ان کو سیدھا کر لیں گے۔ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کبھی سمجھا ہی نہیں ہے کہ پاکستانی عوام بھی اس ملک کا کوئی مسئلہ ہے۔ اسی لیے یہ پہلی دفعہ ہوا پاکستان کے اندر کہ جب عوام بھی کھڑی ہوگی پرائم منسٹر کے ساتھ اور یہاں پر لوگ جڑ گئے ساتھ، تاکہ زیادہ تر یہی ہوتا رہا ہے پاکستان کے اندر، کیونکہ مٹھائیاں تقسیم ہوتی نہیں، لیکن اب یہ ہوا کہ اس دفعہ لوگ جو تھے وہ ساتھ نکل آئے۔ کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں اور اپر کلاس کے لوگ ہیں، وہ لوگ جو ہیں انہوں نے سیاست کے اندر انوالو ہوئے، ان کے پاس سوشل میڈیا تھا، ان کے پاس اللہ کا شکر ہے تعلیم اب تھی، تو ان کو سمجھ آنے شروع ہوئی کہ اس ملک کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ تو یہ تمام جو آپ کے پاس آڈیو لیکس آ رہی ہیں، یہ سائفر کی کہانی کہ ٹیمپر ہو گیا ہے، یہ تمام کہانی اس لیے گھڑی جا رہی ہے کہ کسی بھی طریقے کے ساتھ یہ ثابت کیا جائے کہ عمران خان بھی نواز شریف جیسا، زرداری جیسا، بلاول جیسا عوام کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ یہ ایسا ہی ہے۔ اور یہ عوام جو ہے جس کھڑی ہو رہی ہے، یہ شعور جو ان کے اندر آ رہا ہے، یہ جو سوال کر رہے ہیں اور یہ جو زبانیں لگ گئی ہیں ان کو، یہ ذرا دوبارہ اپنے آپ کو ویسے ہی بیٹھ جائے گنگلوں کی طرح، بے وقوفوں کی طرح، اور یہ کہتے رہیں کہ جی ٹھیک ہے جی ہمارا کوئی تعلق نہیں، سب بھی گندے ہیں، سب بھی یہ ہے، سب بھی وہ ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان فرشتہ ہے، بالکل نہیں کہتا۔ ہر انسان جو ہے اس کے اندر غلطیاں بھی ہوتی ہیں، لیکن اس وقت عمران خان کی اہمیت یہ ہے کہ عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہم عوام کو یہی چاہیے کہ جو ہمیں یہ شعور مل رہا ہے اور یہ جو طریقہ ہمارے پاس اب آ رہا ہے کہ ہم سوال کر رہے ہیں، اور یہ سوال جو ہے یہ ہم کرتے رہیں، اور کل یہ سوال اگر عمران خان بھی پرائم منسٹر بنتے ہیں پاکستان کے اور وہ غلط فیصلے کریں گے، تو عوام کا یہ جو زبان کھل رہی ہے اب، جب یہ کھلنی پکی ہو جائے گی، یہ اب ہم شکل میں کامیاب ہو جائیں گے، تو یقین کریں کہ عمران خان صاحب کے سامنے بھی ہم سوال کریں گے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی ڈرے گی، آپ کے تمام پارلیمنٹرین بھی ڈریں گے۔ اور یہ ڈر جو ہے یہ تمام ملکوں کے اندر ہوتا ہے جہاں جمہوریت ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں تھا۔ پاکستان میں باقی کہانیاں سب تھیں، سب لوگ جو بڑے طاقتور تھے، اسٹیبلشمنٹ طاقتور تھی، پارٹیاں زبردست تھیں، ہماری سپریم کورٹ بڑی زبردست ہے جی، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ عوام کے بارے میں کچھ سوچتے نہیں تھا کہ عوام بھی کوئی چیز ہے۔ حتیٰ کہ دنیا میں سب سے طاقتور عوام ہی ہوتی ہے، اور عوام ہی ملک کو چلاتی ہے، عوام ہی ملک کو ٹیکس دیتی ہے، عوام اس ملک کے لیے محنت کرتی ہے۔ ہمارے پاکستانی ملک سے باہر جاتے ہیں، وہ باہر سے محنت کر کے پاکستان میں ڈالرز بھیجتے ہیں، تو یہ ملک جو ہے یہ عوام کا ہے، یہ عوام کی ہے۔ تو میرے پاکستانیوں، آپ کو صرف میں گزارش کر رہا ہوں کہ بالکل عمران خان کے پیچھے کھڑے رہیں، اگر وہ کال دیتے ہیں ان کو کال دینی بھی چاہیے، اور ڈرنا نہیں چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے، اور عوام کو ساتھ دینا چاہیے۔ جو بھی وہ آپ کو مطلب وہ جو بھی وہ منصوبہ بناتے ہیں اس کے اوپر آپ اس کے ساتھ چلیں، اور اس لیے نہیں کہ عمران خان کے لیے، عمران خان کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں کہ باقی تمام پارٹیوں سے وہ بہتر ہے، وہ بندہ بہتر ہے، پارٹی تمام ہیڈ ہے، نواز شریف کو دیکھ لیں، شہباز شریف کو دیکھ لیں، زرداری کو دیکھ لیں، بلاول کو دیکھ لیں، مریم کو دیکھ لیں، اس کے بدلے میں ساتھ عمران خان کو رکھ لیں، تو عمران خان ان کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ لیکن اگر آپ غلطی کو دیکھتے ہیں تو آپ کا کام یہی بنتا ہے کہ آپ اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں اور بالکل سی سپلائی دیوار بن جائیں، اور اس ملک میں جو نظام چل رہا ہے 75 سال سے، جس نے ہمیں برباد کر دی، نہ بچوں کی تعلیم ہے، نہ صحت کا نظام ہے، نہ کوئی فلاحی کام ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ جی عوام ٹیکس دیتی جائے اور ہم کھاتے جائیں، کرپشن کرتے جائیں، ہم قانون بدل دیں، ہم جو دل کرتا ہے وہ کرتے جائیں، ہمیں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اور صرف یہ ہے کہ عوام جائل رہیں اور نہ ان کو زبان لگے، ہم جائیں تو ووٹ لے لیں ان کے ساتھ، ان سے، اور بس اپنا کام چلاتے رہیں۔ تو یہی میری گزارش تھی، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور میں اگلے ویلاگ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ جلدی بناؤں گا۔ تو
چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔